सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महाविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक निजी टीवी चैनल पर चेयरमैन नैब की मुबैना तौर पर एक ऑडियो वीडियो टेप लीक हुई, जिसके बाद ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी अभी तक चेयरमैन नैब को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उस वीडियो में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल एक खातून से नाशाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन नैब की जानिब से इस खबर की सख्ती से तरदीद की गई और कहा गया कि ये एक मनफी प्रोपेगेंडा है और झूठ पर मबनी एक खबर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नैब की साख को मुतासिर करना है। लेकिन जिस निजी टीवी चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया उसमें वो क्या कह रहे हैं, उस हवाले से एक क्लिप देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लगारी साहब, नैब की जानिब से इस खबर की सख्ती से तरदीद की गई है और कहा गया है कि एक ब्लैक मेलर्स का ग्रोह है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नैब की साख को मुतासिर करना है और ये खबर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। अब ये आपने क्लिप देखा, इसमें वो साफ कह रहे हैं कि अभी इस बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कि सेंसर किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो ये है कि ये एक चीज़ आ चुकी है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैली है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चली है, बहुत से चैनलों ने इसको चलाया भी है, दिखाया भी है। बदकिस्मती है कि ये एक चीज़ आ गई है और उनकी तरदीद भी हुई है और मुमकिन है कि कोई ऐसा ग्रोह मौजूद हो जिसको कहा जा रहा है कि वो ब्लैक मेलर ग्रुप है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो ब्लैक मेलर ग्रुप है या नहीं है। उनके ऊपर और भी बातें हो रही हैं, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये खातून कौन है, क्या हैं, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें आ भी चुकी हैं। उनका अपना स्टेटमेंट भी हमने देखा है कि किस तरह से वो गुफ्तगू कर रही हैं, वो सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें इस बात का तकाजा करती हैं कि एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और उसके ज़रिए पता चलना चाहिए कि क्या ये सारा कुछ जो मवाद दिखाया गया है वो पहली बात ये है कि हकीकत पर मबनी है या नहीं है, ये घड़ा गया है या ऐसी ही है, और अगर ये जुमले जो कहे गए हैं ये जुमले हैं उनके या नहीं हैं तो इसको तय होना चाहिए। अच्छा। और ऐसे नहीं, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, मसूद ख्वाजा साहब का मर्डर हुआ था, तालिबान अगवा करके ले गए थे, तालिबान लेकर गए थे, कर्नल इमाम का मर्डर हो गया था, मसूद ख्वाजा साहब का भी मर्डर हो गया था। तो उसके बाद इल्ज़ाम आया था हमारे दोस्त पर, हामिद मीर साहब पर। अच्छा। तो हामिद मीर साहब का ये जी इन्होंने जो एक चीज़ है वो ये कि इन्होंने ये एक प्लान किया, फिर उनको जो है वो इनको भिजवाया उनको और फिर उनको टारगेट करवाया, ये सारे इल्ज़ामात थे। तो उस वक्त हामिद मीर साहब जहाँ थे और मैं भी वहीं था, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जो उनके मुताबिक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी थी। तो मैं उस कमेटी को हेड कर रहा था। अच्छा। और मेरे साथ डायरेक्टर करंट अफेयर और एक चैनल उसी ग्रुप का एक चैनल था, उसके हेड जो थे वो उसके मेंबर थे। तो 3 रुकनी और हमने बहुत जगहों पर जाकर हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, एक एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया था, एक एक लफ्ज़ को इन्वेस्टिगेट किया था और हमने कितने लोगों के स्टेटमेंट्स लिए थे ताकि हम पता करें कि ये हामिद मीर साहब की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है। हम हर हद तक गए थे, हम सीक्रेट एजेंसियों तक गए थे, हमने यहाँ कराची में भी ऐसे चीज़ें थी, हमने उसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराया था, हमने वहाँ पर यहाँ पर CPLC से जाकर भी हमने उसका ऑडिट करवाया था कि जी वो हमें बताएं। लगारी साहब, हमने वो जो खातून की वीडियो देखी है वो उसमें कह रही हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, वो तो तैयार हैं जी। फिर अगर ये सारा कुछ करने के बाद ये बात सच है कि ये कहे हुए जुमले चेयरमैन नैब के हैं और उन्होंने ही कहे हैं, मैं अगर जो है वो बहुत बड़ा कर रहा हूँ, अगर जो है अगर बहुत बड़ा, अगर ऐसा है तो फिर इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो अपने मनसब पर मौजूद रहें। ठीक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस बारे में है कि ये हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और नैब पर दबाव डाला जा रहा है, नैब को प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं वो, मजीद इस बारे में क्लिप देखते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से नैब पर दबाव डालने के लिए इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। लगारी साहब, चेयरमैन नैब के खिलाफ ये जो मवाद सामने आया है ये कितना क्रेडिबल हो सकता है?
کہ اس کی تو وہی ہے تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے نا. ایک تجویز ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہ جناب اس کا جو ہے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور وہ اس کی تحقیقات کرے. ایک ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی ہو. پارلیمانی کمیٹی بھی ایسا کر سکتی ہے کہ ماہرین کو اپنے ساتھ شامل کرے اور وہ اس تحقیقات میں شامل ہوں جو اس کا فرینزک آڈٹ کریں، جس سے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ جملے ان کی طرف سے اس کی پچ، ساؤنڈ اور آواز کا لے، آواز کا چڑھاؤ اور اس آواز کو جس طرح سے ادا کیا گیا ہے کیا یہ انہی کی ہے یا نہیں ہے. یہ سارا کچھ یہ معاملات جس طرح کہے گئے ہیں یہ اسی طرح ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ کوئی چیز فیبریکیٹڈ نہیں ہے. آفس کے اندر جو منظر دکھایا گیا ہے کہ یہ آفس کا منظر تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں آڈٹ کے ذریعے سامنے آ سکتی ہیں. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر مٹی پاؤ نہیں ہونا چاہیے. مٹی پاؤ ہونے کا مطلب ہوگا کہ پھر کسی بھی منصبدار کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکیں گے، ان کو کوشچن نہیں کر سکیں گے. پھر ایک اندھیر نگری ہوگی، پھر ایک لاقانونیت ہوگی اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کی جو ملک بھر کے تمام انسانوں، تمام افسروں، تمام عہدیداروں، تمام ہر طرح کے لوگوں کا محتسب اعظم ہو اور جس نے سب کا احتساب کرنا، خود ان کی ذات کوسچن پر آ جائے تو پھر اس کو آپ اسپیئر نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. تحقیقات ہر حالت میں ہونی چاہیے اور ہر چیز کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے. اچھا لغاری صاحب، چیئرمین نیب کے حامی حلقوں کی جانب سے نہ صرف ان کی صفائی دینے کی بجائے یہ جو خاتون ہے کرن فاروق، ان کے کردار پر بات کی جا رہی ہے. جی، کرن اور طیبہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے بھی ان کی گفتگو سنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بقول ان کے وہ ہوں گے، وہ اگر میں پھر یہاں اگر کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا اگر کہہ رہا ہوں، اور سب متاثرین کے ساتھ جو بھی ہیں یا جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، خاتون کا یا چیئرمین کا، میں سب کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر وہ خاتون کسی بلیک میلر گروہ سے تعلق رکھتی ہیں، اگر وہ جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہی تھیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ ان کے انٹینشن کچھ اور تھا، اگر وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہی تھیں تو انہوں نے ایسا کیا، حالات کچھ بھی تھے ایک طرف، لیکن کیا یہ سب کچھ ہوا جو کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو پھر چاہے ان کا کوئی کردار ہو، کسی بھی قسم کا آپ بلیم کریں. مراد علی شاہ کے والد چیف منسٹر تھے عبداللہ شاہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے گھر میں پولیس والے گھسے. وہ کہتے وہ خاتون کا تو کریکٹر ٹھیک نہیں تھا. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر کسی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو کیا آزادی ہے پولیس کو کہ اس کے گھر کے اندر چلی جائے اگر آپ کے خیال میں؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب اگر وہ بلیک میلر ہے، جناب اگر وہ کمزور ہے، یا اگر وہ اس کا کوئی کردار کا مسئلہ ہے تو آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ جناب ان کے ساتھ اس طرح کے جو جملے کہے گئے ہیں، اور اگر وہ یہ جملے کہے گئے ہیں تو کیا ایسے جملے کہے جائیں؟ لغاری صاحب، اگر یہ جملے کہے بھی گئے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ہر کسی کو ایک پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے، تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی اپنی پرسنل لائف میں جو کر رہا ہے ہم اس کے اوپر انگلی اٹھائیں؟ ایک تو یہ کہ پرسنل لائف صاف اور شفاف ہونی چاہیے. پرسنل لائف کو اگر آلودہ ہے تو پھر اس کو نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مورل کریکٹر جو ہے آپ کا ہر آدمی کا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور لیکن میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 20 کروڑ انسان ہیں، اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے معاملات میں، پرسنل افیئرز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اگر کوئی ملوث ہو سکتے ہیں تو ہوں گے. تو میں اس کو انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، ان کو کویسچن نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ سوسائٹی ہارم نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی کے عمل سے سوسائٹی پر کوئی خاص امپیکٹ پڑتا ہے تو اگر وہ اتنے بڑے ادارے کا ہیڈ ہے تو ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ اس طرح کی پرائیویٹ نہیں ہوتی ہے جس طرح کی یہ پرائیویٹ سمجھی جا رہی ہے. نہیں، ان کی کوئی ذاتی لائف نہیں ہے. یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ نے یہ منفی پروپیگنڈا کیا ہے، تو نیب کے ریڈار پر حکومتی عہدہ رکھنے والے کون کون سے لوگ موجود ہیں اور کنہیں اس بات سے فرق پڑ سکتا ہے، اس بارے میں بھی ایک کلپ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں. پہلے لغاری صاحب، کیا اینکر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن حکومتی عہدیداروں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں سے کسی نے یہ نیب کے خلاف مہم شروع کی ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی تحقیقات تو اپوزیشن کے خلاف بھی ہو رہی ہیں.
اس طرح کی تحقیقات. باقی گرفتاری تو میاں شہباز شریف کی بھی ہوئی ہے, سزا تو میاں نواز شریف کو بھی ہوئی ہے, سزا تو ان کی صاحبزادی کو بھی ہوئی ہے, انکوائری تو بلاول صاحب کے خلاف بھی ہو رہی ہے, انکوائری تو زرداری صاحب کے خلاف بھی ہو رہی ہے, اور ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے. ان کے خلاف ہتھ ہولہ ہے, لیکن انکوائری ان کے خلاف بھی. علیم خان کی گرفتاری اور کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی. تو کیا اس طرح سے جو ہے کسی ایک پر بلیم دیا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت بحث میں آئیں گی جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ اصلی ہے یا نقلی ہے. یہ طے ہونے کے بعد ہی کرے گا کہ کس نے اس کو انسٹیگیٹ کیا, کس نے ساری معاملے کو اٹھایا, کس نے. پہلے تو یہ طے ہو کہ یہ جو مواد ہے یہ کریکٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ چیئرمین نیب اپنے منصب پر فائز نہیں. لیکن لغاری صاحب, کیا ایسے اقدامات سے ان افراد کے خلاف کارروائی رک جائے گی اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے؟ نہیں تو نہیں رکنی چاہیے. احتساب کا عمل ہے, وہ چل رہا ہے, چلتے رہنا چاہیے. لیکن آپ احتساب کے عمل کو, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے وہ حکومتی وہ فریق ہو, کسی کے خلاف آپ انتقام دل میں لے کر نہ بیٹھے ہوں, یا آپ کو کوئی ایسا انڈیکیشنز نہ ہوں کہ جناب آپ نے تو فلاں کی گردن پکڑنی اور فلاں گردن چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نہ ہو معاملات. اگر اس طرح سے پہلے تو یہ طے ہونا ہے, ضروری ہے, لازمی ہے کہ یہ جو کچھ مواد سامنے آیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. اگر حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ, پھر تحقیقات کرائی جائے کہ پیچھے کون تھا. اگر یہ جو مواد ہے یہ ٹھیک ہے, اسی طرح ہوا ہے, تو پھر چیئرمین نیب اپنا احتساب کریں اور خود ہی الگ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اگلے کلپ کے جانب بڑھتے ہیں. ناظرین, سینئر بھارتی برکھا عدد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے. ہم امن اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لغاری صاحب, ایک اہم انکشاف ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بیک ڈور چینل کھلا ہوا ہے اور پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ مذاکرات کبھی رکے نہیں تھے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں مشاہد حسین. اس طرح کے مذاکرات پاکستان میں 2007 تک تو بہت ہی آرام سے ہو رہے تھے اور چیزیں چل رہی تھیں, اور کارگل کے بعد ہوئے. ایک دفعہ اس طرح کے کوئی چینل تھا, پتہ نہیں وہ کون تھے ہوسٹ, تو ایک وہ تھا انٹرنیشنل سینٹر تھا اور ایک فاؤنڈیشن تھی. ہم نیاز نائک صاحب کے ساتھ میں بھی گیا تھا اور جا کر وہاں پر گفتگو میں حصہ لیا تھا. ہم نے ایک کاسٹ آف کنفلکٹ کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو کنفلکٹ ہے ان کی قیمت کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس پر بات ہوئی تھی. اور انڈیا سے جو تھے ایسٹرن کمانڈ کے سابق چیف آف اسٹاف تھے جنرل بی ایس ملک, اور پاکستان سے جو تھے وہ نیاز نائک تھے, اور نیاز نائک صاحب کے ساتھ اکبر ایچ زیدی بھی تھے, میں بھی تھا. اور انڈیا میں وہاں ایسر گروپ کے تھے, ایک رانا رنگا صاحب شاید تھے, اور ایک جو تھے سندیپ واسلیکر تھے انٹرنیشنل پیس انیشیٹو کے. تو ایک گفتگو ہوئی تھی, پیپر بھی ایک تیار کیا گیا تھا کہ دونوں ملک جتنے کانفلکٹس ہیں ان کی کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے, اس پر بھی بات ہوئی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے چینل کھلے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, کسی نہ کسی سطح پر گفتگو ہوتی رہتی ہے, لیکن اس طرح کی گفتگو نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے حقیقی نتائج سامنے نہ آئیں اور حکومت اوپن آ کر مذاکرات نہ کرے. پرویز مشرف کے دور میں بڑی پیش رفت ہوئی تھی, بہت آگے چلے گئے تھے دونوں ممالک اور معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے, لیکن بعد میں وہ سارا کچھ رک گیا اور وہ معاملات طے نہیں ہو سکے. حالانکہ اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی, آج بھی بی جے پی کی حکومت ہے. اگر چینل کھلا ہوا ہے تو میرے خیال میں بات چیت ہو سکتی ہے, چیزیں آگے جا سکتی ہیں. اور اگر یہ چینل کھلا ہوا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو سکتا ہے. لیکن پہلے تو یہ ہونا چاہیے, اور مودی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ سارک کانفرنس بلائیں اور سارک کے سربراہ جو ہیں سارک ممالک کے وہ مل بیٹھیں. پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس ریجن میں اس طرح کا جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں, یہ تو پتہ چلنا چاہیے. ہمارے یہاں تو سی بی ایم نہیں ہے, ہمارے یہاں تو یہ تک نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں. بالکل صحیح. ناظرین, حکومت کا 10واں مہینہ ہے اور خان صاحب کے کئی کھلاڑی پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, کیا واقعی حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے؟ دنیا میں حکومتیں کرتی رہی ہیں. یہ ریگن اور تھیچر کے دور میں جو چیزیں ہوئی ہیں اور سرمایہ داری نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے اور چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا شروع کیا ہے, اس سے پہلے پبلک سیکٹر میں بہت سی چیزیں چلتی تھیں اور پبلک سیکٹر میں چیزیں کامیابی سے چلتی تھیں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے
जब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस होती थी तो कामयाबी से चलती थी, सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस वही होती थी। सिंध के अंदर जो है सिंध रोड कॉरपोरेशन, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, चलती थी। कराची में होती थी KTC, कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चलती थी और कामयाबी से चलती थी, उन्हीं में सफ़र होता था। फिर इन्हतात आया है, इन्हतात वही मार्शल दौर में ही आया था, जनरल ज़िया के दौर में, और उसके बाद इन्हतात हमेशा चलता रहा है। और फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया, फिर चीज़ों को प्राइवेटाइज करना, ये इंटरनेशनल एजेंडा था कि हुकूमतों को जो है वो इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, चूँकि वो चाहते थे कि हुकूमत एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर ना हो कि जो शहरियों के दुख सुख में शरीक हो, और वो जो एक सरप्रस्त के तौर पर, एक माँ के तौर पर अपना किरदार अदा करे। ये रैगन की और थैचर की ये पॉलिसी थी, नहीं हुकूमत कोई सहूलत ना दे, हुकूमत कोई गारंटी ना करे, हुकूमत कोई सोशल सिक्योरिटी ना दे, हुकूमत जो है वो कोई हेल्थ की और एजुकेशन की फैसिलिटी ना दे, जिसको तालीम हासिल करनी है पैसा भरे, जिसको अपने इलाज कराना हो। अमेरिका में मेरी बच्ची ने बताया, वहाँ थी बर्कले में, तो उसने बताया कि एक खातून गिरी है, ज़ख्मी हुई है, तो हमने आवाज़ लगाई कि एम्बुलेंस बुलाओ, तो उसने चीख कर कहा कि नहीं एम्बुलेंस नहीं बुलाना। तो उसने फिर पूछा कि एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाना चाह रही? उसने कहा जी एम्बुलेंस जो है वो पड़ती है $1,500 से $2,000 में, तो अब पाकिस्तान की करेंसी के एतबार से वो तो हम कहेंगे $3 लाख रुपए में एम्बुलेंस पड़ती है। अगर इतनी महंगी एम्बुलेंस है तो ये प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें जाने से कास्ट पब्लिक पर आवाम पर जाकर पड़ती है, सरकार पर कास्ट नहीं पड़ती है। इसलिए ये चाहते हैं कि चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएं, वरना इससे पहले चलती रही हैं हुकूमत के पब्लिक सेक्टर में चीज़ें चलती रही। ठीक है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म ने तूफ़ानी दौरे किए हैं खुशाब, सरगोदा और तलागंग के, और बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर काफ़िले और बग़ैर गाड़ियों के वो वहाँ पर पहुँचे, लोगों से मिले, अस्पतालों के भी दौरे किए। अच्छी बात है, वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जाना चाहिए। इससे हो सकता है कोई मुस्बत असर हो, कुछ डॉक्टर अस्पतालों में गए तो डॉक्टरों पर एक असर पड़ा होगा और मरीज़ों को एतमाद हुआ होगा। उनकी फुटेज तो हमने देखी है वज़ीर आज़म के दौरे की, एक कंपैरिजन भी किया गया, बिलावल का भी चलाया गया और इनके दौरे का भी चलाया गया, फिर कंपैरिजन भी किया गया, वो भी हमने देखा है। लेकिन वज़ीर आज़म का अगर प्रोटोकॉल के बगैर गए हैं और वहाँ जाकर लोगों से मिले हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसको और बढ़ाना चाहिए। सही। अच्छा लगाई साहब, चीन के नायब सदर वांग कुशान 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब वो मुख्तलिफ मुलाकातें भी करेंगे। उनके इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? एक ख़ास मौके पर है ये, एक इंतहाई अहम मौका है कि वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो मौका ये है कि हमने IMF के साथ कुछ मुआहदे किए हैं और हमारे सामने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। और कल वज़ीर ख़जाना जो मुशीर ख़जाना है वो भी ये कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स उस वक्त तक सामने नहीं आ सकते जबकि दूसरी पार्टी उनको मंजूर ना कर ले। हमने अपनी तरफ से इसको ओके किया है, अब वहाँ से भी एक ओके होगा, फिर उसके बाद जो है हम उनको मंजर आम पर लाएंगे। लेकिन मंजर आम पर लाना ज़रूरी है, पता चलना चाहिए कि हमने किन शराइत पर लिया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सी पैक को हम रोल बैक कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो है चीन का रोल जो है उसको महदूद कर रहे हैं और हम चीन को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि यही मामलात हैं या ये इसी वजह से आ रहे हैं, लेकिन ये सवालात लोगों के जहनों में भी मौजूद हैं। हो सकता है कि चाइनी हुकूमत जो है उनके जहन में भी कुछ सवालात हों, वो आकर पूछें। इसलिए अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर तो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे कि आपके नए मुआहदात जो हैं वो कितने वो हैं। और वो भी तो ये कह रहा था ना, IMF भी ये कह रहा था, अमेरिका भी ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान को जो कर्ज़ा दिया जाए कहीं ऐसा ना हो कि उस कर्ज़े में से कुछ रकम जो है वो चीन को पे करे कर्ज़ों की मद में। तो ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान जो है वो चीन के कर्ज़ों की मद में कोई चीज़ पे कर रहा है, क्या कर रहा है,
بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ظاہر ہے سوال بھی ہوں گے، بات بھی پوچھی جائے گی۔ صحیح، بالکل وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور پاکستان کی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اچھا وہ کر رہے ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور وہ مختلف اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا لغاری صاحب، محسن داوڑ کی پاک فوج اور ریاست زہریلی مہم کے بعد پی ٹی ایم اب ایک قدم اور آگے نکل گئی ہے، ساتھیوں کے ہمراہ میران شاہ میں چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی ہے محسن داوڑ کی جانب سے۔ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ جب یہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو اس وقت تو یہ تاثر تھا نا کہ وہاں پر اے این پی کا اسپیس محدود کرنے کے لیے ایک نئی قوت لائی جا رہی ہے۔ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، آپ تو الزامات لگا رہے تھے، اور 2002 میں آپ نے کیا تھا، بے نظیر کی ڈگریوں پر آپ نے کوسچن لگایا تھا اور 60 آبجیکشن لگائے تھے، اور بے نظیر کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا تھا 2002 میں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، اور ان کی ڈگری نہیں مانی گئی تھی، حالانکہ وہ آکسفورڈ کی اور برکلے کی اور ہارورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، ان کی ڈگریوں کو نہیں مانا گیا تھا، اور کہا تھا یہاں مدرسوں کے اندر جن لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں ان کی ڈگریاں ہم مانیں گے، اور ایسے 2 درجن سے زائد ڈگریاں بلوچستان میں مانی گئی تھی جن کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ کہا گیا کہ نہیں ان کو بحال کر لیں، تو ان کو تلایا گیا تھا۔ اچھا جب ان کے کاغذات تھے آپ کے سامنے، اگر آپ کے سامنے کویسچن تھے تو کیسے منظور ہو گئے، کس طرح سے آپ نے وہ لڑنے دیا؟ اب یہ آ چکے ہیں، یہ دونوں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پر ان کی گرفتاری جس طرح کے حالات میں ہو سکتی ہے وہ آپ نے کی ہوگی، لیکن یہ کہ کس طرح حملہ کیا انہوں نے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پاک فوج کے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا احترام اور ان کا جو اسٹیٹس ہے اس پر کسی کو بھی یہ اس طرح کا حملے کی اجازت نہیں جا سکتی، کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ آزادی سے جائے اور چیک پوسٹ پر جا کر حملہ کر دے۔ تو چیک پوسٹ پر حملے کرنے اور وہاں پر جوانوں کو شہید کرنے کا نہ تو طالبان کو حق تھا، نہ کسی دوسری دہشت گرد تنظیم کو حق تھا، نہ کسی فضل اللہ کو حق تھا، نہ کسی مسلم خان کو حق تھا، نہ کسی شاہد اللہ شاہد تھا یا احسان اللہ احسان تھا، کسی کو یہ حق نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر یہ حملہ ہوا ہے محسن داوڑ کی طرف سے اور علی وزیر کی طرف سے تو ان کو بھی یہ حق نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں رکھنی چاہیے، تمام چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے، اور ہمیں ایسی صورتحال پیدا کسی جگہ پر بھی نہیں کرنی چاہیے جو بعد میں کسی سانحے کا سبب بنے۔ ہمیں تمام چیزیں جو ہیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، کراچی میں سرائیکی صوبے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو دیکھ۔ سرائیکی صوبے کا قیام پاکستان کی ضرورت ہے، ان خیالات کا اظہار کراچی کے مقامی ہوٹل میں سرائیکی صوبہ سیمینار سے خطاب میں سیاسی جماعتوں کے ارکان سینیٹ و قومی اسمبلی نے کیا۔ سیمینار سے خطاب میں شرکا نے مطالبہ کیا کہ کن علاقوں کے لوگ سرائیکی صوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان علاقوں کو صوبے میں شامل کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے بکر سے منتخب رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا بولے کہ سرائیکی صوبے کی حد بندی میں بھکر کو شامل نہیں کیا جا رہا، جبکہ راجن پور کے بعد بھکر سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ہم سرائیکی عوام کا مقدمہ ہر جگہ لڑیں گے اور سرائیکی صوبے کے قیام کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کے مطابق سرائیکی صوبہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے طاقت کا توازن قائم ہوگا اور وفاق مضبوط ہوگا۔ صوبے کے قیام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر بولے سرائیکی عوام کی جدوجہد رنگ لے آئی ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے۔ سرائیکی عوام سنگت کے صدر مشتاق احمد فریدی نے کہا کہ نئے صوبے کو سرائیکستان کا نام دینے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سرائیکی علاقوں پر ریڈ کلف ایوارڈ لگا کر انہیں تقسیم نہ کیا جائے۔ لغاری صاحب، سرائیکی صوبے کا قیام پاکستان کی ضرورت ہے، اس پر کیسے کومنٹ کریں گے؟ میرے خیال میں ایک انتہائی ضرورت ہے، آپ کو ایک متوازن وفاق کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس قومی وحدت کے پاس اپنی اکائی نہیں ہے اس کو اس کی اکائی ملنا چاہیے، اس کو اس کا صوبہ ملنا چاہیے، اور اس کو تاریخی اور اس کے تمدنی اور اس کے تہذیبی اور اس کے ثقافتی اور اس کے تمام قسم کے پس منظر کے ساتھ ملنا چاہیے، اور جہاں جہاں سرائیکی لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا سرائیکی صوبہ بننا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ تھی وہاں پر سیمینار میں بھی اس کے اندر موجود تھا، اور وہاں پر مقررین نے
بہت اہم باتیں کی تھیں اور ایک کامیاب سیمینار تھا جس میں پارلیمنٹ کے ارکان تھے، قومی اسمبلی کے کوئی 3-4 ارکان تھے، سینٹ کے ارکان تھے، اور انہوں نے اظہار خیال کیا۔ میرے خیال میں یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور اس پر ابھی پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر پنجاب اسمبلی میں فیصلہ ہونا ہے۔ میرے خیال میں ایک مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ سرائیکی صوبہ بن جائے گا۔ اچھا لغاری صاحب، شاہد آفریدی نے گوتم گمبھیر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ وہ عقل سے عاری شخص ہیں، اس پہ وہ تو تھے نا، جب اوپر خود جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کے اندر اے سی چل رہا تھا، اوپر اپنی ایک ڈمی کھڑی کی ہوئی تھی اور وہ ڈمی نے کمپین چلائی تھی، تو شاہد خان آفریدی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی ہے۔ لغاری صاحب انہوں نے کیا کہا، پہلے ایک دفعہ سن بھی لیتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ گوتم نے کہا ہے تو یہ اس کی عقل سے کچھ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عقل کی بات کی ہے اس نے، بے وقوف نے لگ رہا ہے کوئی عقل کی بات کی، کوئی پڑھے لکھے قوم کے لوگ یا پڑھے لکھے کے قوم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے وقوفیوں والی بات کی ہے نا، مطلب وہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیا جس میں عقل ہی نہیں ہے۔ لغاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں بے وقوفوں والی صحیح بات ہے، اور جو جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، جو یہاں پر مائنڈ سیٹ نے کامیابی حاصل کی ہے انڈیا کے الیکشن میں، وہ ان کے اپنے گلے پڑنے والا ہے۔ انڈیا اپنے موجودہ دور سے پیچھے جانے والا ہے۔ انڈیا میں تفریق غریب اور امیر کی بڑھنے والی ہے۔ انڈیا میں دلت جو ہیں وہ ایک ایسی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ لگے گا کہ وہ بغاوت کی طرف چلے گئے ہیں۔ انڈیا میں علیحدگی کی تحریکیں بہت تیز ہو جائیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر سپریس کر لیتے ہیں الیکشن کرانے کے بعد ایک انتہا پسند تنظیم کو لا کر، بی جے پی جس طرح سے آئی ہے اور اس کا جو کیا گٹھ بندھن ہے وہ جس طرح سے جیتا ہے، اس طرح سے تو انڈیا میں جو لوگ پہلے سے کمزور حالت میں ہیں وہ بغاوت پر آئیں گے اور وہ علیحدگی کا راستہ اختیار کریں گے۔ بالکل، اور بی جے پی کی جس طرح سے کامیابی ہوئی ہے، مجھ سے یہی لگ رہا ہے کہ مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید ٹاپکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے نذیر لغاری اور ماوش تبسم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔